अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है मैरिड लाइफ एंग्जाइटी। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि भला शादी के बाद कौन सी एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन सच पूछें एक लड़की को, एक औरत को जितना डिप्रेशन, जितनी एंग्जाइटी शादी के बाद होती है ना, शादी से पहले नहीं होती। आज जितनी भी फीमेल्स, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो इस व्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि आई एम श्योर इस व्लॉग से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैरिड लाइफ में जो एंग्जाइटी होती है ना, वो होती किस तरह से है? तो जनाब, एक औरत जब मैरिड लाइफ में एंग्जाइटी का शिकार होती है तो उसका दिमाग हमेशा डर, फिक्र, खौफ या टेंशन में रहता है। अगर कहा जाए कि उसका माइंड और बॉडी दोनों हर वक्त अलर्ट मोड पर लगे रहते हैं तो गलत नहीं होगा। एक औरत को क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या ऐसी अलामतें हैं जब वो एंग्जाइटी में होती है? देखें, एक ऐसी औरत जो मैरिड लाइफ एंग्जाइटी का शिकार होती है ना, उसको हर वक्त फ़िक्र रहता है, अनजाना फ़िक्र। वो हर वक्त ओवर थिंकिंग करती है। कोई भी बात हो जाए वो हमेशा वर्स्ट केस इमेजिन करती है, बेचैनी का शिकार रहती है, घबराहट का शिकार रहती है, किसी चीज़ पर, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाती, कंसंट्रेशन नहीं होती, दिल नहीं लगता, छोटी छोटी बात पर रोना आता है, हर छोटी से छोटी बात पर स्ट्रेस फील करती है, वो मूड स्विंग्स होते हैं उसको। कोई बात हो भी ना, वो खामखाही गिल्ट फील करती है, हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहती है। अगर आप लोगों में भी इन तमाम सिम्टम्स में से कोई ना कोई सिम्टम या अलामत मौजूद है तो आप भी एंग्जाइटी का शिकार हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर ये एंग्जाइटी शादी के बाद होती क्यों है। एक औरत की ज़िंदगी में ना एंग्जाइटी तब शुरू हो जाती है जब वो शादी होकर दूसरे घर में आती है। अपने घर से दूसरे के घर में आना, नए घर में एडजस्ट करना, नए लोगों के साथ एडजस्ट करना, उस घर में मौजूद तमाम अफराद की नेचर को समझना और उस नेचर के मुताबिक अपने आप को मनवाने की कोशिश करना, ये कोई आसान टास्क नहीं है। ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है, मर्द तो ये कर ही नहीं सकते। एंग्जाइटी एक औरत की तभी शुरू हो जाती है जब वो बार बार सबको खुश करने के लिए अपना आप मारती है, जब वो बार बार अपने आप को मनवाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप की कुर्बानी देती है, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे उससे ना कभी खुश होते ना कभी राज़ी होते। तो एंग्जाइटी की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। जब एक औरत ये देख लेती है कि उसके ससुराल वालों का रवैया किस तरह से है, तब वो सहारा लेती है अपने शौहर का, अपने शौहर के पास आती है, उसको बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ क्या कुछ होता है, लेकिन शौहर सुनने के लिए ही तैयार नहीं होता। कौन से शौहर होते हैं जो अपने घर वालों के बारे में कोई बात सुनना चाहते हैं? कोई शौहर अपने घर वालों के बारे में बात नहीं सुनता, ऐसे ही है ना। तो बाबा, असल में औरत जो होती है ना, वो आपसे सिंपैथी मांग रही होती है, आपसे हमदर्दी चाह रही होती है। वो ये नहीं कह रही होती कि आप अपने घर वालों से जाकर लड़ें, वो ये नहीं कह रही होती कि आप उसके हक के लिए खड़े हो जाएं। वो तो बस ये चाह रही होती है कि इन 10 से 15 मिनट के अंदर आप सिर्फ उसकी बात सुन लें। बात सुनने के बाद उससे थोड़ी सी हमदर्दी कर लें, उससे थोड़ा सा प्यार दिखा दें, उसको ये कह दें कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ वाकई ज़्यादती होती है, मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन असल में होता क्या है? होता ये है कि जब भी बीवी अपने शौहर को कुछ भी बताने की कोशिश करती है तो शौहर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। कुछ शौहर हज़रात तो गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं। और वो एंग्जाइटी जो शादी के दिन एक लड़की के अंदर पैदा हो गई थी, वो एंग्जाइटी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। एक औरत को ना अपने शौहर से पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सब नहीं चाहिए होता। एक औरत तो उस शौहर के साथ भी पूरी ज़िंदगी गुजार देती है जो शौहर एक औरत को बच्चा नहीं दे सकता। उस शौहर के साथ भी औरत अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ादारी के साथ हंसकर गुजार देती है। लेकिन एक ऐसा शौहर जो बदतमीज़ हो, जो औरत की इज़्ज़त ना करता हो, ऐसे शौहर के साथ वाकई गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक औरत को ना अपने हस्बैंड से टाइम चाहिए होता है, और जब वो टाइम उसको उसके हस्बैंड की तरफ से नहीं मिलता
تب عورت انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے. اور یہ ٹائم کوئی گھنٹوں کا عورت ڈیمانڈ نہیں کرتی. ظاہر ہے پورا دن ایک شوہر اپنے کام پر ہوتا ہے، جب کام سے وہ واپس آتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تھوڑا آرام کرنے کے بعد، بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بیٹھے، اسے تھوڑا ٹائم دے، اس سے پوچھے کہ تمہارا دن کیسا گزرا. لیکن بھائی یہاں کون کس کو ٹائم دیتا ہے؟ جب یہ ٹائم نہیں ملتا ہے تو ظاہر ہے پھر عورت انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے. ایک عورت کے لیے محبت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنی عزت ہوتی ہے. محبت کے سہارے زندگیاں نہیں گزرتی، عزت کے سہارے زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں اور ریلیشن شپ بھی بہت اچھی طریقے سے نپ جاتا ہے. لائف میں گڈ اور بیڈ ڈیز آتے رہتے ہیں، محبت ہر وقت تو نہیں دی جا سکتی نا. عزت ایک ایسی چیز ہے جو گڈ ڈیز اور بیڈ ڈیز ہر موسم میں، ہر حالات میں دی جا سکتی ہے. تو اگر میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ عزت پر قائم ہے نا، تو وہ رشتہ بہت دیر پا ہوگا. لیکن اگر وہ رشتہ عزت پر قائم نہیں ہے نا، تو پھر وہ رشتہ کبھی بھی نہ تو پائیدار ہوگا اور نہ ہی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی. ہمارے معاشرے میں نا شوہر کبھی بھی بیوی کو عزت دینا پسند نہیں کرتا. اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرے گا، اس کو عزت دے گا، تو شاید وہ زن مرید کہلائے گا. پتہ نہیں کیوں شوہر زن مرید کہلانے سے ڈرتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں تو زن مرید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بات تلخ ہے لیکن سچ ہے. ایک شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ جتنی پڑھی لکھی ہو، چاہے وہ جتنی سینسیبل ہو، چاہے وہ جتنا مرضی کماتی ہو. شوہر اس کو ہمیشہ اپنے پاؤں کی جوتی ہی سمجھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ عورت کو اپنے سر پر بٹھا کر رکھے گا تو شاید کہیں نہ کہیں اس کی ایگو ضرور ہرٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم ضرور بنایا ہے، لیکن بدتمیزی کرنے کا اختیار نہیں دیا، گالیاں دینے کا اختیار نہیں دیا، عورت کو مارنے کا اختیار نہیں دیا، اور اس کے حقوق پامال کرنے کا اختیار نہیں دیا. اس کی بیسک نیسیسٹیز اگر ایک مرد پوری نہیں کرتا ہے تو ایسے مرد کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا دے گا، اس کی بیماری میں اس کا خیال رکھے گا، ویکینڈ پر اس کو کھانا کھلانے کے لیے کہیں باہر لے جائے گا، اس سے پیار کا اظہار کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کا احساس کرے گا، تو کیا وہ زن مرید ہو جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر شوہر بیمار ہو تو بیوی دن رات اس کی خدمت کرے، لیکن اگر بیوی بیمار ہو تو شوہر کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہ ہو، وہ پورا دن باہر پھرتا رہے یا وہ پورا دن اپنے کام پر رہے اور بیوی اس بیماری کے اندر بھی اس کے پورے گھر کا خیال رکھے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیسی بے انصافی ہے؟ اس طرح کی بے انصافی جب عورت کے ساتھ ہوتی ہے تب ایک شادی شدہ عورت انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے. بہت سارے شوہر تو اپنی بیوی کی فزیکل نیڈز کا بھی خیال نہیں رکھتے. آپ میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جو میری اس بات سے اگری کریں گی. شوہر جب کام سے واپس آتے ہیں تو وہ آ کر کھانا کھاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا موبائل میں لگے رہتے ہیں. اور اگر بیوی کبھی گلا کر دے، ویسے تو ہمارے معاشرے میں بیوی کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے گلا کر سکے، لیکن اگر کبھی وہ بیچاری گلا کر بھی دے تو ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، جی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں پورے دن کا تھکا ہارا آتا ہوں. اس کے بعد تم یہ باتیں شروع کر دیتی ہو. کیوں بھائی؟ کیا عورت کی کوئی فزیکل نیڈ نہیں ہوتی؟ کیا وہ نیڈ بس تبھی پوری ہوتی ہے جب آپ کو ارج ہوتی ہے؟ وہ نیڈ تب پوری نہیں ہونی چاہیے جب ایک عورت کو ارج ہوتی ہے؟ ایک بیوی اپنے لیے نیا سوٹ لاتی ہے، اسے پیار سے سلواتی ہے، پہنتی ہے، اور یہ امید رکھتی ہے کہ آج جب میرے شوہر کام سے واپس آئیں گے تو وہ ضرور نوٹس کریں گے. لیکن یہاں تو کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا. شوہر صاحب آتے ہیں، اپنے سارے کام اسی طرح سے کرتے ہیں اور وہ بیوی کو نوٹس ہی نہیں کرتے ہیں. کتنا عرصہ، کتنے سال ہو جاتے ہیں کہ کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہو. کبھی یہی کہہ دے کہ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، یا کبھی کہہ دے کہ آج تم نے بال بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں، یا کبھی یہی کہہ دے کہ آج تم اتنی مختلف کیوں لگ رہی ہو. کبھی کوئی شوہر نہیں کہتا. کیونکہ وہ کبھی اپنی بیوی کو نوٹس ہی نہیں کرتا. ایک شوہر کے نزدیک بیوی شاید ایک گھر میں رکھی ہوئی ایک ملازمہ ہے جو اس کے گھر کا خیال رکھتی ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، اس کے بچوں کا خیال کرتی ہے، اس کے والدین کا خیال کرتی ہے. اس سے زیادہ ہمارے معاشرے میں ایک بیوی کی
ایک شوہر کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سارے شوہر ہی ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے شوہر بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ اکثر شوہروں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گی کہ میری بیوی بدتمیز ہے، میری بیوی زبان دراز ہے، اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، یہ جھگڑتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑتی رہتی ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی بیوی اس طرح کی ہو کیوں گئی ہے؟ اس طرح کے ریئیکشنز وہ کیوں دے رہی ہے؟ اتنی فرسٹریٹڈ وہ کیوں ہو گئی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئی تھی کیا وہ ایسی تھی؟ جب پہلے دن وہ آپ کو ملی تھی کیا وہ ایسی تھی؟ نہیں، وہ ایسی نہیں تھی. وہ آپ کے رویوں کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے. وہ آپ کی بے توجہی کا شکار ہو کر ایسی ہو گئی ہے. وہ آپ کی محبت نہ ملنے پر ایسی ہو گئی ہے. وہ آپ کی گالیاں کھا کر، آپ کے طنز، آپ کی تنقید، آپ کی بدتمیزیاں سہ کر ایسی ہو گئی ہے. ایک شوہر کو نا کبھی بھی اپنے ایکشنز نظر نہیں آتے، اس کو صرف اپنی بیوی کے ریئیکشنز نظر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں شوہر صرف عورت کو 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں اور شاید سیزن وائز 1-2 سوٹ بنوا دیتے ہیں، لیکن منتھلی اپنی بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتے، جو کہ ایک عورت کا حق بھی ہے. میں یہ نہیں کہتی آپ ہزاروں روپے اپنی بیوی کے ہاتھ میں پکڑا دیں. اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی انکم کے مطابق، جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے اپنی بیوی کے ہاتھ پر ضرور رکھیں. لیکن ہمارے ہاں کیا حال ہوتا ہے بیویوں کے ساتھ؟ ہمارے ہاں 2 وقت کی روٹی دی جاتی ہے، گھر میں جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. سیزن آتا ہے، گرمی آئی 2 سوٹ بنوا دیے، سردی آئی 2 سوٹ بنوا دیے، اور بس. اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے سارے فرائض پورے ہو گئے. کبھی بھی کوئی شوہر یہ نہیں سوچتا کہ اس کی بیوی بھی ایک انسان ہے، وہ بھی اپنی دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کوئی گفٹ دینا چاہتی ہوگی، وہ بھی اپنے لیے کوئی اپنی مرضی کی لپسٹک خریدنا چاہتی ہوگی، وہ بھی اپنے لیے کبھی اپنی مرضی کا کوئی سوٹ خریدنا چاہتی ہوگی. اس کے دل میں بھی کئی ارمان ہوں گے، وہ بھی چاہتی ہوگی کہ میرے پرس میں کچھ پیسے ہوں. کوئی شوہر یہ نہیں سوچتا. اس طرح کی چیزیں جب لائف میں ہوتی ہیں تب ایک شادی شدہ عورت انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی کی تذلیل کرنا، اس کو توجہ نہ دینا، اس کی بات کو معمولی سمجھنا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کرنا، اس کو کہیں گھمانے پھرانے نہ لے کر جانا، اس کو اس کی پسند کی چیزیں نہ دلوانا، اس سے پیار سے بات نہ کرنا، لڑائی جھگڑے کی صورت میں اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے خاندان والوں کو برا کہنا، اپنی بیوی کو گالیاں دینا، بار بار طلاق کی دھمکیاں دینا، گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں دینا، بچوں کو چھین لینا، یہ سب ایک عورت کو انگزائٹی میں مبتلا کرتا ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ یہ انگزائٹی ہوتی کیوں ہے. اب میں بات کروں گی کہ اس انگزائٹی سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے. تو ان میرڈ لڑکیوں کے لیے تو میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جناب تعلیم پر خاص توجہ دیں. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تعلیم بعد میں آپ کے کتنے کام آنے والی ہے، اور تعلیم پلیز ایسی لیں جو آپ کے کام آ سکے، جو آپ کو ڈگری کے بعد کہیں پر جاب دلا سکے. ایسی تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے. تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. محنت کریں، اپنی تعلیم پوری کریں، خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، بزنس کریں، جاب کریں، کچھ بھی کریں، خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں. اور شادی کے بعد کبھی بھی جاب کوئٹ کرنے کا یا بزنس آپ کر رہی ہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہ کریں. کیونکہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ بزنس وومن نہیں ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوں گی. کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی سے پیسے مانگنا، ہوتا ہے نا. تو جب ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بار بار ایکسپلینیشن دینی پڑے گی نا، تب آپ کی فیلنگز جتنا ہرٹ ہوں گی نا، وہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی ہیں. سو اپنی تعلیم مکمل کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، تاکہ آپ اپنی دل کی خواہشیں اپنے زور بازو پر پوری کر سکیں. اس کے علاوہ جن عورتوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکی ہیں، اگر تو تعلیم وہ مکمل کر چکی ہیں تو پھر پلیز کہیں نہ کہیں جاب کریں. جاب نہیں کرنی، گھر سے کوئی بزنس کریں، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں، چاہے 10,000 کمائیں مہینے کے. پلیز کچھ نہ کچھ ارننگ ضرور کریں، اپنے پیسے ضرور کمائیں، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. دوسری بات، ڈیلی واک کریں. آپ کو نہیں پتا واک کے کیا اثرات ہوتے ہیں اوور آل آپ کی باڈی پر، آپ کے ہارمونز پر.
تو پلیز ڈیلی چاہے آدھے گھنٹے کی واک کریں، واک ضرور کریں. اس کے علاوہ پروفیشنل تھیراپی بھی آپ لے سکتی ہیں، بٹ اس کو میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ اس لیے نہیں سمجھتی کہ بہت سارے تھراپسٹ ایسے ہوتے ہیں جو بس پیسے کماتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں. اس کے اوپر میں پھر کبھی بات کروں گی. سب سے ضروری چیز خود کو بزی رکھیں. جب تک آپ خود کو بزی نہیں رکھیں گی، آپ سوچتی رہیں گی آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، اور آپ سیلف پٹی کا شکار رہیں گی. آپ کو خود پر ہر وقت ترس آئے گا، آپ روتی رہیں گی. خود کو بزی رکھیں. اور ظاہر ہے جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو آبویسلی آپ کو اپنے آپ کو بزی آپ خود بخود ہو جائیں گی جب آپ کسی نہ کسی کام میں انوالو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سب سے ضروری، سب سے آخری بات، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں. یہ میری خود کی آزمائی ہوئی بات ہے. 5 وقت نماز پڑھیں، اذکار کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہسبینڈ سے ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں، امید رکھنا چھوڑ دیں. جب ہم امید رکھتے ہیں نا، پھر جب وہ ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں تب بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا آپ دنیا میں صرف اس لیے آئی تھی کہ آپ کی شادی ہو جائے گی اور ایک آدمی جس کو آپ کا شوہر بنا دیا جائے گا اس سے آپ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گی، وہ ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترے گا اور بس پھر آپ کی باقی ساری زندگی روتے دھوتے گزرے گی؟ کیا آپ صرف یہ کرنے کے لیے آئی تھیں اس دنیا میں؟ یہ زندگی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو اس طرح ضائع نہ کریں. یہ نعمت ایک ہی بار ملی ہے آپ کو، اس کے بعد نہیں ملے گی. اپنے لیے جینا سیکھیں، اپنے لیے خوش رہنا سیکھیں. ایک ایسا شخص جس کے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ایک ایسا شخص جو ہمیشہ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، ایک ایسا شخص جو آپ کو اگنور کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو ایموشنلی یا فزیکلی آپ کے لیے کبھی اویلیبل ہی نہیں ہوتا، ایک ایسا شخص جو آپ کو بات بات پر آپ پر طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑتا ہے، آپ کی کوئی بات نہیں سنتا ہے. اس شخص کے لیے آپ اپنی اتنی قیمتی چیز یعنی کہ اپنی زندگی کو ویسٹ کر دیں گے؟ اگر آپ کا جواب ابھی بھی ہاں ہے تو آپ اس دنیا کی بے وقوف ترین عورت ہیں. اپنی اصلاح شروع کریں، اپنی سوچ بدلیں، خود کو بدلیں تاکہ آپ بھی ہنسی خوشی جینا سیکھ سکیں. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.